वेलकम टू आवर चैनल नॉवेलिस्तान उर्दू नॉवेल्स लाइब्रेरी। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आप लोगों के रिव्यूज़ बड़े कम हो गए हैं आजकल, आप लोग कमेंट्स नहीं कर रहे हैं, बहुत कम रिव्यूज़ मिलते हैं मुझे। आज आपके लिए लेकर आई हूँ मेरी बारिश हो तुम की न्यू एपिसोड। अगर अच्छे से रिव्यूज़ नहीं मिले तो मैं नेक्स्ट एपिसोड पोस्ट नहीं करूँगी। नॉवेल है मेरी बारिश हो तुम। जैसा कि लास्ट एपिसोड में देखा, आपको कितने अच्छे अच्छे रंग देखने के लिए को मिले बिलाल के। और कोई एक्सपेक्ट कर सकता था बिलाल इतना रोमांटिक हो सकता है बंदा। और जिस तरह से उसने हिबा की केयर की, हिबा को मोताबिर किया, कौसर के सामने भी, अपनी फैमिली के सामने भी, मेरा तो दिल जीत लिया उसने। जितने भी उसने पीछे कांड किए थे ना, वो सारे जो है ना उसने बराबर कर दिए मेरे ख़्याल में तो। चलें जल्दी से आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि तमाम एपिसोड की नोटिफिकेशंस आपको वक्त पर मिल सकें। नॉवेल मेरी बारिश हो तुम एपिसोड नंबर है 32 राइटर हैं इसकी मलाइका रफ़ी। पूरी मीडिया में उसकी बदनामी हो रही थी जब से उसकी वीडियो वायरल गई थी जिसमें वो कुत्तों की तरह खुद को गालियां दे रहा है और हिबा से माफ़ी मांग रहा है, और अब खुद लाउंज में मुश्तिल अंदाज में इधर उधर टहल रहा था। उसे समझ नहीं आ रही थी कि किस तरह से बदला ले वो अपनी बेइज्जती का। उसके दिमाग में छमाका हुआ था और उसने तेज़ी से अपने ख़ास आदमी की तरफ देखा था। अभी अपने बंदों को लेके जाओ और नम्रा नाम की उस चिड़िया को उठा लाओ। उसकी आंखों में इंतकाम की आग भड़क रही थी। जो हुक्म चौधरी साहब। अब्बास खान नाम का वो बंदा बाहर निकला था जबकि चौधरी मलिक अब दांत पीस रहा था। अब यहाँ जश्न मनाएंगे उनकी बेटी की इज्जत का। मेरा बेटा नौफिल मलिक, और वहाँ हिबा मैडम जी मनाएंगी अपनी बहन की इज्जत लुटने का मातम। वो अचानक से कहकहा लगाने लगा। नौफिल, नौफिल। इब्तिसाम अच्छा चिल्लाता हुआ उसकी तरफ आ रहा था, जो कैफे एरिया में बैठा सैंडविच खा रहा था। अली ने घूर के उसे देखा था और फिर नौफिल को देखने लगा। इसे क्या मौत पड़ गई? नौफिल ने कंधे उचकाए थे। लगता है लड़की ने थप्पड़ मार दिया। नौफिल की बात पर दोनों हंसने लगे। जब इब्तिसाम करीब आके सांस बहाल करने लगा अपनी। नौफिल, उठ यहाँ से। वहाँ वो पूरी सांसों के बीच कह रहा था, वहाँ लड़कियों ने मारा तुम्हें? अली हंसने लगा जबकि नौफिल मुस्कुराती आंखों से उसे देख रहा था, जबकि इब्तिसाम ने नफी में सर हिलाया था। नहीं यार नौफिल, वहाँ अंकल के आदमी ज़बरदस्ती नम्रा को अपने साथ ले जा रहे हैं। व्हाट? नौफिल तेजी से अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ था। कहाँ? यूनिवर्सिटी गेट के पास। इब्तिसाम ने तेजी से जवाब दिया। डैम इट। तेज तेज कदम उठाता वो गेट की तरफ जा रहा था, जबकि इब्तिसाम और अली भी उसके साथ थे। उसकी नज़र अब्बास खान पे गई, जो नम्रा की कलाई मजबूती से पकड़े उसे ज़बरदस्ती ले जा रहा था, जबकि नम्रा खुद को बचाने की तगदो कर रही थी। यू बास्टर्ड। करीब आके नौफल ने उसके मुंह पे एक जड़ दी थी और वो नम्रा का हाथ छोड़ के गाड़ी से जा लगा था। पीछे हटो, तुमसे कोई भी करीब नहीं आएगा। नम्रा के वो धाड़ा था और सब अपनी अपनी जगह रुक गए थे, जबकि यूनिवर्सिटी के लड़के और लड़कियों ने होटिंग की थी। नम्रा लब भींचे सबको देखने लगी जब नौफिल ने आगे बढ़ के अब्बास खान की गर्दन दबोची थी। हिम्मत कैसे हुई कि यहाँ आके इस यूनिवर्सिटी की लड़की को ज़बरदस्ती ले जाने की कोशिश भी करो? छोटे मालिक, वो चौधरी जी ने, नौफिल ने टांग उठा के उसके पेट पे रसीद की थी। वो दर्द से चिल्लाया था। दफ़ा हो जाओ तुम सब और अपने चौधरी जी से बोलो मैं घर आके बात करूँगा उनसे। वो कराया था तो सब तेजी से गाड़ियों में बैठ के जाने लगे। जब नौफिल मुड़ के नम्रा के पास आया था, जो लब भींचे सुर्ख होती आंखों से उसे देख रही थी, जबकि वो शर्मिंदा नज़रों से नम्रा को देखने लगा। आई एम सॉरी नम। इससे पहले नौफिल की बात मुकम्मल होती, नम्रा ने उसे थप्पड़ मार दिया था, जबकि वो लब भींच गया था। मुंह पे हाथ रख के वो नम्रा को सर्द निगाहों से देखने लगा। चौधरी मलिक का बेटा था वो। पूरी यूनिवर्सिटी के सामने उसे थप्पड़ मार गई थी नम्रा अहमद। ये नया तरीका है खुद को हीरो साबित करने का? वो गर्राई थी, जबकि सारे लड़के लड़कियां हैरत से उन दोनों को देख रहे थे। बाप के करतूत तो पूरी मीडिया पे छा चुके हैं और अब बेटा भी अपने करतूतों से बाज नहीं आया। नफरत से फंकारती वो जाने के लिए मूडी थी जब नौफिल ने अचानक से उसकी कलाई मजबूती से थाम के उसका रुख अपनी तरफ किया था और उसकी आंखों में अपनी सर्द आंखें गाड़ी थी।
مجھے علم نہیں تھا کہ میرے ابا کے بندے ہیں، لیکن اگر مجھے تمہارے اس رویے کا معلوم ہوتا تو تمہاری مدد کرنے کبھی نہ آتا۔ اچھا ہوتا کہ یہ لوگ تمہیں میرے ابا کے فارم ہاؤس میں پھینک آتے۔ چھٹکے سے اس کی کلائی چھوڑتا اسے پیچھے ہی دھکا دیکھ چکا تھا، جبکہ نمرہ لب پیچھے خاموشی سے اسے جاتا دیکھ رہی تھی، اور نوفل لمبے ڈگ بھرتا وہاں سے اپنی گاڑی کی طرف گیا تھا، اور سب کے دیکھا دیکھی زن سے وہ اپنی گاڑی لے اڑا، جبکہ عائشہ جو اس کے قریب کھڑی تھی اسے دیکھنے لگی۔ تمہیں تھینک یو کہنا چاہیے تھا نمرہ، تھپڑ مار کے اچھا نہیں کیا تم نے یار، جبکہ وہ خاموش رہی اور سر جھٹک کے آگے بڑھی تھی۔ بلال مسکراتی آنکھوں سے اسے دیکھتا، اس کے دونوں طرف اپنے ہاتھ رکھ کے اس کے بے حد قریب ہو کے پوچھ رہا تھا، جبکہ وہ مسکرا دی تھی۔ پلکیں گالوں پہ سایہ فگن ہو کے اٹھی تھی۔ تھینک یو، صرف تھینک یو؟ بلال کی سرمئی آنکھوں میں وہ سوالیہ نگاہوں سے دیکھنے لگی تو میری جنگلی بلی کا وائلڈ سائڈ زیر لب مسکراتا وہ گہری نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا، جبکہ ابا کی آنکھوں میں حیرانی در آئی تھی۔ یہاں آفس میں؟ بلال زیر لب اب بھی مسکرا رہا تھا، جبکہ وہ مزید حیرانی سے اسے دیکھنے لگی۔ مذاق کر رہے ہو نا؟ بالکل بھی نہیں، آئی ایم ڈیم سیریس، بلال بے حد سنجیدگی سے کہتا، اب اس کی گردن پہ اپنے ہاتھ کی پشت پھیرنے لگا بے حد نرمی سے، جبکہ ہبا کی پلکیں لرزی تھی۔ بلال، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ آفس… اس کی بات ادھوری رہ گئی تھی جب بلال نے شہادت کی انگلی اس کے لبوں پہ پھیری تھی۔ میں دروازہ لاک کر کے آتا ہوں۔ بلال نے اس کے لبوں پہ سرگوشی کی تھی، جبکہ وہ سانس رک گئی تھی اور دیوار سے چپکی ایسے کھڑی تھی جیسے اگر ہلے گی تو منہ کے بل گر جائے گی۔ جبکہ بلال آفس کا دروازہ لاک کرتا اس کی طرف مڑا تھا، ہبا بوکھلا کے نظریں چرا گئی تھی، جبکہ پینٹ پاکٹس میں دونوں ہاتھ ڈالے وہ ہبا کی طرف آ رہا تھا اور لمحہ لبا ہبا کی دھڑکنیں منتشر کرنے پہ جیسے تلا ہوا تھا وہ شخص۔ وہ پھر سے ہبا کے قریب اس کی سانسوں میں اترنے کے لیے موجود تھا، جبکہ ہبا کی بوجھل آنکھیں اب سرمئی آنکھوں کی سرمستی کو پڑھ رہی تھیں۔ اس کا نازک وجود ہلکا ہلکا سا کانپ رہا تھا، جو بلال کی بے حد نزدیکی کا اثر تھا۔ کہا تھا نا یہاں کے ہر کونے میں نئی یادیں بنائیں گے۔ بھاری بوجھل سرگوشی پہ اس کی رہی سہی ہمت بھی جیسے ہارنے لگی تھی۔ یہ ٹھیک نہیں ہے، وہ منمنائی تھی، جبکہ بلال کی بےتابی مزید بڑھی تو اس کے لبوں کے کنارے پہ اپنے لب رکھ دیے تھے۔ اس مبہم لمس نے ہبا کی سانسیں بوجھل کر دی تھی۔ سانس روکے وہ آنکھیں موند گئی تھی جب بلال نے اس کی کمر کے گرد بازو پھیلا کے اسے خود میں بھینچا تھا۔ مجھے میری غربت کی تبش میں بکھری بکھری سی ہبا سے بے انتہا عشق ہو گیا ہے۔ کان کے لو پہ اپنی دہکتی سانسوں کے لمس چھوڑتا وہ سرگوشی کر رہا تھا، جبکہ ہبا نے کسمسا کے آنکھیں کھولی تھی اور بوجھل آنکھوں میں خمار محبت لیے ان سرمئی آنکھوں میں پنپتے جسموں کو دیکھنے لگی۔ بلال نے جھک کے اس کے لبوں پہ لب رکھ کے سانسوں سے سانسیں الجھائی تھی۔ بھاری سانسوں کا شور تھا اس آفس کے کونے کونے میں، اور وہ دونوں ایک دوسرے میں گم ہو رہے تھے جب اچانک بلال کے موبائل پہ آتے کال کی رنگ نے اس خمار کو توڑا تھا۔ سانسیں مدھم پڑی اور ہبا تیزی سے الگ ہوئی تھی۔ بلال بھی آئی برو اچکا کے موبائل اسکرین دیکھنے لگا، جبکہ ہبا اور اپنی نزدیکی یوں ہی برقرار رکھی تھی۔ علی احمد کی کال تھی۔ اس نے لب بھینچے ہبا کو دیکھا تھا جو اپنی سانسیں نارمل کر رہی تھی، چونکہ اس کے لبوں پہ لپ لاک کرتا وہ پیچھے ہوا تھا۔ وی ول کنٹینیو۔ ہبا اسے دیکھتے دیوار سے جا لگی تھی، جبکہ بلال اپنی سانسیں نارمل کرتا کال سننے لگا۔ اوکے ڈیڈ، میں آ رہا ہوں، ہاں ابھی۔ کال بند کر کے موبائل ٹیبل پہ رکھتا وہ ابھی سنبھلا بھی نہ تھا جب اس کے کالر سے کھینچ کے ہبا نے اسے اپنے روبرو کیا تھا۔ بلال نے حیرت سے اس کی اس جان لیوا ادا کو دیکھا تھا۔ ہے یو مسٹر سیاستدان، کہاں جانے کے ارادے ہیں؟ تمہاری جان لیوا سانسوں میں اترنے کے ارادے ہیں، اسی کے انداز میں کہتا اس نے پھر سے ہبا کے لبوں پہ لب رکھ کے گہرا سانس لیا تھا اور پھر اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ کوئی پریس کانفرنس ہے اور ڈیڈ مجھے بلا رہے ہیں ابھی، اور میں… شاکی نظروں سے بلال کو دیکھتی وہ شاید بلال کو بہکانے کا ارادہ رکھے ہوئے تھی۔ یہیں سے کنٹینیو کریں گے رات کو بیڈ روم میں ان ریڈ لائٹس۔ بلال کے اندازے میں یہاں پہ اس کی سانسیں بوجھل ہو کے پھر سے ابری تھی۔ وہ بلال کو دیکھے گئی، اس شخص کی دوری ایک پل کے لیے بھی گراں گزرتی تھی اس پہ۔ بلال ٹیبل کے قریب آ کے اپنا موبائل لیتا، اپنی ٹائی ٹھیک کرتا، اس کی طرف مڑا تھا جو ابھی بھی دیوار سے لگی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔
بلال زیر لب مسکراتا اس کے قریب ہوا تھا، اس کی گردن پہ لب رکھ کے گہرا سانس لیا تھا اور پھر اس کے لبوں کو نرمی سے انگوٹھی سے چھوتا پیچھے ہوا تھا۔ بلال، وہ جانے لگے جب ہبا نے اسے آواز دی تھی، وہ ٹرن لے کے اسے دیکھنے لگا۔ ہبا نے قریب آ کے اس کے شرٹ پہ اس کے دل کے مقام پہ اپنے لب رکھے تھے اور پھر اسے دیکھنے لگی۔ محبت ہے، محبت ہے۔ بلال نے بھی بھاری سرگوشی کی تھی، اس کے ماتھے پہ اپنے لب رکھے اور پھر تیزی سے آفس سے باہر نکلا تھا، جبکہ ہبا ٹیبل پہ ٹیک لگا کے اس کے بعد دروازے کو دیکھے گئی جہاں سے ابھی ابھی بلال گیا تھا۔ یہ شخص تو محبت کے قابل تھا، چاہے جانے کے قابل ہے۔ پہلے تو محبت تھی اور اب جیسے جنوں کی حد تک وہ ہبا کی سانسوں میں شامل ہو چکا تھا۔ مجھے بہت اچھا لگا تمہارا یہاں آنا، کوثر مسکراتی آنکھوں سے کشف کو دیکھتی کہہ رہی تھی، جو عمر کے ساتھ آفس سے یہاں آئی تھی کوثر کے بلانے پہ، اور اب وہ تینوں لان میں بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ کوثر کی بات پہ کشف مسکرا دی تھی۔ عمر کے لیے مجھے تم جیسی ہی خوبصورت، سمجھدار اور اچھی لڑکی چاہیے۔ کشف چونک کی عمر کو دیکھنے لگی، جبکہ عمر لب پھینچے اپنی ماں کو دیکھنے لگا۔ ایک وہ ہبا تھی، برباد کر کے رکھتی تھی اس نے میرے عمر کی زندگی۔ منحوس تھی وہ میرے مما۔ عمر دبی دبی آواز میں تقریباً غرایا ہی تھا۔ کشف بھی لب بھینج گئی تھی اور چائے کا کپ ٹیبل پہ رکھ چکی تھی، جبکہ کوثر رک کے عمر کو دیکھنے لگی۔ سچ ہی تو کہہ رہی ہوں، کیا دیا ہے اس نے تمہیں؟ موم، وہ تیز آواز میں کہتا اپنی جگہ سے کھڑا ہو چکا تھا، جیسے اس کے وجود میں سوئیاں چپو دی گئی ہوں۔ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ وہ میرے بھائی بلال کی بیوی ہے، میرے لیے محترم ہے، وہ اس گھر اور ہمارے خاندان کی بہو ہے، قابل احترام ہے وہ میرے لیے۔ آپ سمجھ رہی ہیں کہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ کچھ اندازہ ہے آپ کو؟ جسٹ اس کا وجود جیسے سلگنے لگا تھا اپنی ماں کے الفاظ سے، جبکہ وہ خاموشی سے اپنے بیٹے کو دیکھے گئی۔ کشف بھی اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی تھی۔ گناہ ہے یہ، بہت بڑا گناہ، یہ کہہ کے وہ لمبے ڈگ بھرتا وہاں سے جانے لگا، جبکہ کشف شرمندہ سی کوثر کو دیکھنے لگی۔ آپ پلیز، میں پھر آ جاؤں گی کبھی۔ وہ بیگ کندھے پہ ڈال کے تیزی سے آگے بڑھی تھی۔ وہ جلد سے جلد عمر تک پہنچنا چاہتی تھی، تبھی پورچ میں اسے روک دیا تھا اپنی گاڑی میں بیٹھنے سے۔ وہ سوالیہ نظروں سے کشف کو دیکھنے لگا۔ میں ڈرائیو کرتی ہوں۔ وہ خاموشی سے فرنٹ سیٹ پہ جا کے بیٹھ گیا، جبکہ اسے ایک نظر دیکھ کے ڈرائیونگ سیٹ پہ آ کے بیٹھ گئی تھی، اور گاڑی اسٹارٹ کرتے اس نے پھر سے ایک نظر عمر پہ ڈالی تھی، جو لب بھینچے باہر دیکھ رہا تھا، جبکہ اس کے ماتھے پہ بلوں کا جال بچھا ہوا تھا۔ گاڑی گیٹ سے باہر نکلی تو عمر سر سیٹ کی پشت پہ رکھ گیا اور آنکھیں موند کے گہرا سانس لیا تھا۔ کشف ایک ایک نظر اس پہ ڈال بھی لیتی تھی۔ عمر، ٹھیک ہو تم؟ اس نے صرف ہنکارا بھرنے پہ اکتفا کیا تھا اور آنکھیں کھول کے اسے دیکھنے لگا۔ بار بار وہی حرکت کرتی ہیں جس سے میں اور ڈیڈ منع کرتے ہیں انہیں۔ نہ جانے کیا ہو گیا ہے موم کو، وہ ایسی تو نہیں تھی۔ ہبا کے خلاف محاذ کھول لیا ہے انہوں نے۔ وہ بھائی کے ساتھ خوش ہے اور بھائی بھی ان کے ساتھ خوش ہیں، اور میرے لیے وہ قابل احترام ہے۔ میرا ہبا سے رشتہ اب میرے بھائی کی بیوی کی حیثیت سے ہے۔ نہ جانے کیوں کرتی ہیں موم ایسا۔ وہ جھنجھلایا تھا، جبکہ کشف نے ڈرائیو کرتے ہوئے ایک ہاتھ آگے بڑھا کے اس کے ہاتھ پہ رکھا تھا۔ ریلیکس عمر، جسٹ ریلیکس۔ عمر نے گہرا سانس لیتے خود کو نارمل کرنے کی کوشش کی تھی۔ وقت کے ساتھ ساتھ وہ خود بھی ٹھیک ہو جائیں گی، تم ریلیکس رہو۔ وہ پھر سے سر سیٹ کی پشت پہ رکھا تھا اور آنکھیں مون لی تھی۔ کشف نے بھی مزید اسے چھیڑنا مناسب نہیں سمجھا اور خاموشی سے ڈرائیو کرنے لگی۔ ہوش میں تو ہیں اب آپ ابا حضور؟ یہ کیا حرکت تھی؟ اس شہر میں موجود ہر انسان کو اپنی جاگیر سمجھ رکھا ہے کیا؟ نوفل ملک اپنے باپ کے سامنے چلایا تھا۔ اپنے باپ کے سامنے زبان درازی کرو گے، وہ بھی اس 2 ٹکے کی لڑکی کے لیے؟ چودھری ملک گرجے تھے، جبکہ نوفل تیز نظروں سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ غلط کام تو آپ شاباشی دینے سے رہا میں۔ نمرہ میرے یونیورسٹی کی ہے، میری کلاس میٹ ہے۔ کیسے کر سکتے ہیں آپ ایسا؟ کیسے کھیل سکتے ہیں ایک لڑکی کی عزت سے؟ اگر میں وہاں نہ پہنچا ہوتا، اگر بروقت میں نے آپ کے آدمیوں کو نہ روکا ہوتا، پوری یونیورسٹی کے سامنے اس لڑکی کو اٹھا کے گاڑی میں لے جاتے وہ آپ کے فارم ہاؤس، تو سوچے کیا اگلے دن وہ ان سب کے سامنے نظر اٹھا کے دیکھ سکتی تھی کیا؟ نوفل وہ کہہ رہا تھا جو چودھری ملک سننا ہی نہیں چاہتا تھا۔ بکواس بند کر، میرا باپ نہ بن تو۔
اس کی بہن اور بہنوئی نے جو کیا اس کی سزا تو ملنی چاہیے ان کے خاندان کو۔ تو ابا جی سزا انہی دونوں کو دیں، نمرہ کو کیوں بیچ میں لا رہے ہیں؟ یہ تو نامردی ہوئی۔ قصور کسی کا اور سزا کسی کو۔ سیاست میں سزا اسی کو دی جاتی ہے جو آپ کو نقصان پہنچائے، یہی عقل مندی ہے۔ نوفل کی بات پہ چودھری ملک خاموشی سے کچھ سننے لگا، جبکہ نوفل صوفے پہ گرنے والے انداز میں پھیل کے بیٹھ گیا۔ اب سکون میں تھا وہ، کیونکہ اپنے ابا جی کے دماغ سے وہ نمرہ نامہ نکال چکا تھا۔ لیکن اس کا ذہن اب نمرہ میں الجھا ہوا تھا۔ آج کے نمرہ کی اس حرکت نے اسے کافی غصہ دلایا تھا، لیکن وہ سکوت کر گیا تھا۔ ایک نظر چودھری ملک پہ ڈال کے وہ گہرا سانس لیتا اپنا موبائل دیکھنے لگا۔ واٹس ایپ پہ میسج چمک رہا تھا۔ کھولنے پہ اس کی آنکھوں میں حیرت در آئی۔ وہ نمرہ کا میسج تھا۔ آج کے لیے وہ سوری کر رہی تھی۔ اس کی آنکھیں مسکرانے لگیں، جبکہ چہرے پہ بھی مسکراہٹ ابھری تھی۔ نمرہ احمد۔ زیر لب وہ بڑبڑایا تھا۔ چودھری ملک اسے دیکھنے لگا۔ مجھ سے کچھ کہا؟ نہیں، کچھ نہیں۔ اپنی مسکراہٹ چھپانے کی کوشش کرتا وہ صوفے پر سے اٹھا تھا اور اپنے کمرے کی طرف قدم بڑھا دیے تھے۔ یہ کلفٹن کا وہ حصہ تھا جو باقی حصوں سے الگ تھا اور ہمیشہ بلال اذلان احمد کے لیے ریزروڈ رہتا تھا۔ اسی حصے پہ بہت خوبصورت کاٹیج بھی بنا ہوا تھا، جو اندر سے بھی اتنا ہی خوبصورت تھا جتنا وہ باہر سے خوبصورت نظر آتا تھا۔ وہ دونوں وہاں ریت پہ لیٹے اوپر آسمان پہ نظر آتے ستاروں کو دیکھ رہے تھے۔ رات کے وقت وہ جگہ بے حد خوبصورت لگتی۔ روشنیوں میں ڈوبا کلفٹن پانیوں میں رقص کرتا نظر آتا۔ کیا سوچ رہی ہو؟ ہاتھ بڑھا کے ہبا کے بالوں کو نرمی سے چھوتا وہ پوچھنے لگا، جبکہ وہ مسکرانے لگی۔ میری خواہش تھی کہ کوئی تو وہ شخص ہو میری زندگی میں جسے میں مکمل اپنا آپ سونپ دوں، خود کو اس کی دسترس میں ایسے دے دوں کہ کوئی خوف نہ رہے، کوئی ڈر نہ رہے۔ میں مکمل خود کو اس کے سامنے رکھ دوں اور وہ مجھے خود میں ایسے سمیٹ لے کہ پھر ان لمحوں سے دور جانے کی خواہش سر نہ اٹھائے۔ اور وہ شخص تم ہو بلال۔ وہ بلال کو دیکھنے گئی۔ میں خود کو تمہاری دسترس میں یوں دے چکی ہوں کہ پل بھر کے لیے بھی تم سے دوری ناگزیر لگتی ہے۔ مجھے تمہارا ہر لمس، مجھ میں تمہاری یہ تشنگی ایسے بڑھاتا ہے کہ وہ خاموش ہو گئی تھی، جبکہ بلال اس کی طرف رخ کیے اسے گمبھیر نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی بات ادھوری چھوڑنے پہ اس کی آنکھوں میں بے چینیاں بڑھنے لگیں کہ ہبا لب دانتوں تلے دبا گئی کہ میری بوجھل سانسیں تھکن سے چور چور ہو کے بکھرنے لگتی ہیں۔ بلال نے نرمی سے بائیں ہاتھ کے انگوٹھے سے اس کے لبوں کو چھوا تھا، جبکہ وہ گہرا سانس لے کے اسے دیکھے گئی۔ اپنی تشنگیاں تمہارے وجود میں اتار کے سیراب ہو کے بھی یہی لگتا ہے ہبا کہ جیسے میرے وجود کی تشنگی ابھی بھی باقی ہے۔ ہبا ہلکا سا مسکرائی تھی، کوئی آنکھوں کے ساتھ، جبکہ بلال اس کے قریب ہو کے اس کے لبوں کے کنارے پہ اپنے لبوں کا سلگتا لمس چھوڑ کے پیچھے ہو کے اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ ایک ہاتھ اس کے بالوں میں تھا جو نرمی سے اس کے بال کو پھیلا رہا تھا، جبکہ دوسرا ہاتھ نیچے رکھا ہوا تھا جہاں ہبا اس کے کندھے پہ سر رکھے لیٹی تھی۔ میں اکثر یہاں آتا ہوں، لیکن آج بے حد خوبصورت لگ رہی ہے یہ جگہ مجھے۔ ہبا مسکراتی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی، آسمان پہ موجود تاروں کو گنتا، لیکن آج تو ایسے لگ رہا ہے جیسے ستارے روشن ہو چکے ہیں۔ تم شاعری بھی کر لیتے ہو؟ ہبا ہنسنے لگی، جبکہ بلال حیرانی سے اسے دیکھنے لگا۔ میں کتابیں پڑھتا ہوں۔ بھول گئی تم؟ ہبا نے اس کی شرٹ کے کالر پہ ہاتھ رکھ کے اسے اپنے مزید قریب کیا تھا۔ آج سے بس مجھے پڑھا کرو۔ بلال زیر لب مسکراتا بڑھتی دھڑکنوں کے ساتھ اسے دیکھ رہا تھا، جس کی آنکھیں بوجھل ہو رہی تھیں اس کی سانسوں کے بھاری پن سے۔ پانی میں چلتے ہیں ہبا۔ بلال کی سرگوشی پہ وہ چونکی تھی۔ ابھی بہت ٹھنڈ ہے۔ ہبا جی جان سے لرز گئی تھی، جبکہ وہ مسکرانے لگا۔ کچھ نہیں ہوتا، میں ہوں نا، چلو۔ وہ ہبا کا ہاتھ تھامے اٹھ کھڑا ہوا تھا، جبکہ ہبا کو بھی ناچار اٹھنا پڑا۔ بلال نے اپنی شرٹ اتاری تھی اور اس کا ہاتھ اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ چلیں؟ ہبا نہ ہاں بول سکی اور نہ ہی نہ، بے بس نظروں سے سمندر کے شفاف پانی کو دیکھے گئی جس کی سطح پہ روشنیاں محو رقص تھیں۔ بلال اسے لیے پانی کی طرف گیا تھا، جبکہ پانی میں پاؤں رکھتے ہی ٹھنڈک کے احساس سے ہبا نے پھر سے پیچھے جانا چاہا، جبکہ بلال اسے کندھوں سے تھام کے باہوں میں بھر چکا تھا۔ بلال اتارو مجھے۔ بلال اسے باہوں میں اٹھائے پانی کی گہرائی کی طرف جا رہا تھا، جبکہ ہبا کی چیخیں تھیں اور اچانک سے بلال نے اسے پانی میں پھینکا تھا۔ ٹھنڈے پانی میں ڈوب کے وہ ابھی سنبھلی بھی نہ تھی جب اس کا ہاتھ کھینچ کے بلال نے اسے خود سے لگایا تھا، جبکہ وہ تھر تھر کانپ رہی تھی۔
مجھے سردی لگ رہی ہے۔ اس کے سردی سے نیلے پڑتے نیم و لبوں پہ بلال کی نگاہیں بھٹکنے لگیں، جن پہ پانی کی بوندیں اسے جیسے دعوت دے رہی تھیں۔ ہبا بلال کے مزید قریب ہو کے اس کے سینے سے لگی ہوئی تھی۔ بلال چلو پلیز۔ ہبا ہبا مجھے دیکھو۔ ہبا کانپتی ہوئی اسے دیکھنے لگی۔ کچھ نہیں ہے، میری باہوں میں رہو، نہیں لگے گی سردی۔ بلال اسے نرمی سے کہہ رہا تھا۔ بلال پلیز مجھے زیادہ اپنے قریب کرو۔ بات کرتے ہوئے اس کے گیلے لب بلال کے لبوں کو چھو رہے تھے اور بلال چکا تھا ان نیم ہوا لبوں پہ اور ان لبوں کو اپنے لبوں کی دسترس میں کرتا ہبا کو خود میں بھینچ گیا تھا، جبکہ ہبا اس کی گردن کے گرد اپنے بازو حائل کر کے ان بوجھل ہوتے لمحوں میں اس کے ساتھ دے رہی تھی۔ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ شدت بڑھتی جا رہی تھی، جبکہ بھاری سانسوں کا شور وہاں کی فضا میں تحلیل ہوتا جا رہا تھا اور ان کے تھکے ماندہ وجود جیسے اپنی تھکن اتار کے سکون پا رہے تھے۔ سرد جسم اب گرم ہوتے محسوس ہونے لگے تھے۔ بلال نے نرمی سے اس کو لبوں کو آزادی بخشی تھی اور اب اس کی بوجھل آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ اب کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ اب بھی سردی لگ رہی ہے؟ ہاں، کانپتی آواز میں کہتی وہ پھر سے اپنے لب اس کے لبوں کے قریب کر گئی تھی اور بلال نے لمحہ بھر کے لیے بھی دیر کیے بنا ان لبوں کو پھر سے اپنی دسترس میں کیا تھا اور سلگتی سانسوں کے تصادم میں ان کے وجود بھی اس سرد پانی میں سلگنے لگے تھے کہ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ دل کی تپش بڑھتی جا رہی تھی اور ایک دوسرے میں ڈوب کے مکمل ہونے کی چاہ بھی بے لگام ہوتی جا رہی تھی۔ آج کی ایپیسوڈ یہیں پر ختم ہوتی ہے۔ بلال کا رومانس تو بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ لمافی یہ تو مجھے لگ رہا ہے میرے ناول قلب فریبندہ کو بھی پیچھے چھوڑ دے گا رومانس کرنے میں۔ اچھے جیسے ریویوز دیجیے گا اور چینل کو سپورٹ کریں۔ آپ لوگ سبسکرائب نہیں کرتے، آپ لوگ اتنے سارے ویڈیوز دیکھتے ہو لیکن سبسکرائب نہیں کرتے، یہ ہمارے ساتھ زیادتی ہے۔ پلیز سبسکرائب کیا کرو چینل کو۔ اور آج اتنی زیادہ کھانسی ہے کہ میں ڈبنگ کے دوران بھی کئی بار کھانسی ہوں، لیکن میں پیچھے نہیں کر سکتی تھی کیونکہ کھانسی کسی طرح سے بھی ختم ہی نہیں ہو رہی ہے اور بار بار ریڈ اپ کرنے سے اتنا ٹائم ویسٹ ہوتا ہے، مجھے اور بھی ناولز ڈب کرنے ہوتے ہیں، تو معذرت، اگنور کر دیا کریں۔ پھر ملوں گی آپ سے نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ السلام علیکم۔